अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत सी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में भी, कराची में भी और इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के हवाले से भी, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, कल हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब का जो फैसला था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, और आज काबीना ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया, डिसीजन पहले से हुई थी लेकिन उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दिया और कहा कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। बहरहाल देखेंगे कि वो वापस उनको कैसे लाते हैं। जो कानूनी ज़ाहिर है उनके पास इस वक्त हैं तरीक़े, वो इस्तेमाल करेंगे। वक्त बताएगा कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन यकीनन हुकूमत ने ये बड़ी क्लियरली अब बता दिया कि उनका एक ऑब्जेक्टिव है। और ये बात शुरू जब हुई, ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कह दिया गया कि ये एब्सकॉन्डर हैं, और उसके बाद पिटिशन दायर की गई कि जी ये एब्सकॉन्डर नहीं है, और वो रिजेक्ट हुई, तो कोर्ट के हवाले से ये पोजीशन है कि वापस उनको बुलाया जाए जो तरीक़े हैं उस हवाले से। और नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ, तो मैं वहाँ उनकी तस्वीरें आती हैं कि चल फिर रहे हैं, जाहिर है कि उस तरह की तो बीमारी नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा उनकी वहाँ ज़रूरत है। और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर तवातुर के साथ कह रहे हैं कि उनको वापस लाने हैं। उन्होंने NRO के हवाले से भी कहा, ये भी बार बार जब बात होती है इमरान खान साहब से पब्लिक में, जब इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी अपोजिशन के साथ क्यों नहीं आप लिंक रखते, उनसे बातचीत क्यों नहीं करते, वापस लाते हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन अगर हुकूमत एक ऐसी चीज़ पर फोकस किए हुए है जिसका बज़ाहिर नहीं लगता कि आसान होगा, दूसरी तरफ आप अपोजिशन को देखिएगा, अपोजिशन क्या करी है। अपोजिशन ने हर वक्त वो APC कहना पड़ेगा, वो APC खेल रहे होते हैं। देखिएगा आज के चैप्टर में क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, APC आज मीटिंग हुई उनके दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, तो क्या बात हुई, फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, सुनिए। इस बात पर इत्तेफाक है कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। अपोजिशन का तकसीम और उसके दरमियान यकसुई का फक़दान, ये शायद इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। और सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा निकल के मीटिंग से। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज को यकजा किया जाएगा। मौलाना ने हमें भी बताया कि उन्होंने छोटी जमातों से भी रब्ता किया है, और फिर ये भी तय हुआ है कि हम सब मिलकर बैठेंगे और APC भी होगी, क्यों नहीं होगी। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये भी कहा है कि हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, एक मौक़िफ़ लेके चलना चाहिए, कोई हम में डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो लगता है कि अभी वो APC की तरफ गामज़न है, अभी सफ़र जारी है। ये बिलावल भुट्टो मिले थे जब इनको फजलुर रहमान साहब को कुछ ही दिन पहले, सुनिएगा वो उस वक्त क्या कहा गया था। के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर, और फिर APC जो है उसको। तो नाज़रीन ये APC की कहानी है। APC होती वैसे कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो भी गई तो हुकूमत भी यकीनन लगता है हुकूमत भी इधर होगी, अपने 5 साल पूरे करेगी, करने भी चाहिए उसको। ना कोई बाहर लोग निकल रहे हैं, अभी कोरोना का मसला है, लोगों की महंगाई का मसला है और मसाइल हैं, कोई सड़कों पे लोग निकलते नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत वक्त मुकम्मल करेगी अपना, और यकीनन मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए अपोजिशन को चाहिए कि अपने चीनी के आटे का जो मसला, इतना बड़ा मसला है, उस पर कोई काम करें, होमवर्क करें और आके कुछ प्रेजेंट करें, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी ये मसला है, उसका ये हल है। अब इस तरह से APC से कोई बात लगता नहीं कि बनेगी। पार्लियामान में भी बात करें और भी करें, तो ये इस तरह की जो बातें आपके सामने लाना ज़रूरी है, और बताते रहें कि इन तिलों में कितना तिल है। APC से कुछ होने नहीं लगा, और ये बार बार कहते हैं कि हुकूमत को हटाएंगे, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। तो दूसरी तरफ देखिएगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने कमाल की बात की थी 2-3 दिन पहले, वो आज हमने ज़रा निकाली, हमने कहा आपको सुना दें 5th जनरेशन वॉर के हवाले से, सुनिए। ली हुई है, और उसकी जो बुनियादी सुतून होते हैं वो होते हैं कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं 5th जनरेशन वॉर में, उनका मकसद होता है कि मुल्क में 2 किस्म की चीज़ें हों, एक अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी, और ये रोल अपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है।
تو ناظرین شبلی فراز صاحب جن کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی دیکھیں نا واٹ ہز لیگیسی از, اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار, آپ کو معلوم ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں ملک کے دشمن ہوتے ہیں وہ 5th جنریشن وار یعنی کہ تھرو کمیونیکیشن سائیکولوجیکلی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا دشمن ملک ہے اس میں کھلبلی مچے. تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. بات درست نہیں ہے. کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے فوکس ہونا چاہیے ایشوز پہ اور پھر بات آگے بڑھنی چاہیے. تو ایشو آج کون سا بہت امپورٹنٹ ہے؟ ایشو وہ امپورٹنٹ ہے جو اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے. ناظرین کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح سے آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ منظر دیکھ رہے ہیں اور بڑے ہولناک منظر ہیں اور مناظر ہیں کہ پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں بھی اسکرین پہ بھی کہ پانی میں کراچی کے بہت سے حصے ہیں جو ڈوبے ہیں, جہاں لوگوں نے گاڑیاں لوگوں کی بہہ گئی ہیں, لوگوں کے گھروں کا سامان بہہ گیا ہے اور یعنی کہ بہت برے حال ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بات کی جب محکمہ موسمیات سے, انہوں نے کہا جی یہ ایکسپیکٹڈ تھا, یہ کوئی حیران کن بات نہیں, یہ معلوم تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی اور یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کراچی میں. اور کراچی پہ جب ہم نے پہلے فوکس کیا تو بہت ہمیں کہا گیا کہ جی آپ لاہور تو دیکھیں, لاہور بھی ڈوب رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہوگا لیکن جو اس وقت کراچی میں صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اور یہاں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ NDMA کو بھیجا گیا یہاں کہ بھئی جائیں اور جا کے نالے صاف کریں اور مسئلے کا حل نکالیں, لیکن اب NDMA اس وقت وہاں کیا کر رہی ہے, کیا سچویشن ہے. آج ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کہ جی گورنر صاحب بھی نکلے ہیں وہاں دیکھنے کے, کیا نوبت یہ آ جاتی ہے 2 کروڑ کا تقریباً شہر ہے اور کوئی یہ نہیں کہ حیران کن بات ہے کہ کوئی یہ تو نہیں کہ کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ریگستان میں اور بارش ہوئی اور آپ پریشان ہو گئے. یہ بارش ایکسپیکٹڈ تھی, تو کیوں نہیں کچھ ہوا, کیوں نہیں کچھ ہو رہا, یہ کیا کب تک لے گی. اور ویسے آپ کو ہم دکھاتے چلیں کہ وسیم اختر صاحب جو میئر ہیں جو 28 کو ختم ہوگا, وہ کل تو رو ہی دیے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, سنیے گا. چلے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں سعید غنی صاحب, منسٹر ہیں سندھ کابینہ میں اور بڑے متحرک ہیں, سندھ منسٹر فار ایجوکیشن ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کرونا کے حوالے سے بھی بہت متحرک رہے ہیں. آج بھی یہ CM کے ساتھ کراچی میں گھومتے رہے ہیں. اور ارباب جہانگیر صاحب ہیں MP ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. سعید غنی صاحب ابھی آپ کا ہم ٹکر ایک دیکھ رہے تھے, آپ نے کہا جی NDMA کہاں ہے, پھر آپ نے کہا وفاق نے کچھ نہیں کیا, ہم اکیلے کھڑے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ سندھ گورنمنٹ تو آپ ہیں, آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو جو بات آپ نے پہلے شروع میں بھی کہی, میں تھوڑا اس پہ بھی بات کر لوں. اگر بہت بڑی بارش کراچی میں یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو جائے تو اگر کوئی یہ توقع کرے کہ جی بارش جو ہے وہ آئے گی لیکن پانی زمین پہ پہنچنے سے پہلے کہیں تحلیل ہو جائے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے تمام شہروں میں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں یہ پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. دیکھیں آپ کہیں گے کہ نالے ٹھیک کر لیں گے ایک حد تک, لیکن اگر بارش اس سے بھی زیادہ ہو گئی پھر یہ پرابلم ہوگا. ہمارے یہاں ایشوز ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کراچی میں پچھلے جو بارشیں ہوئی ہیں کچھ دنوں میں 30 سالہ ریکارڈ جو ہے بارشوں کا ٹوٹا ہے اگست کے مہینے میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں. ایک پہلی بات. دوسری ہے کہ آج جو بارش ہوئی وہ کوئی تقریباً کہیں 7 گھنٹے کہیں 8 گھنٹے تواتر کے ساتھ بارش ہوئی ہے. جب برسات ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران میں پانی ڈرین کرنے کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اب بارش رکی ہے, اب جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, فوٹیجز آ رہی ہیں, جو بڑی شاہراہیں ہیں کراچی کی ان کو ہم نے تھرو کرنا شروع کر دیا اور امید ہے کہ صبح تک تمام بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ کراچی کی موٹریبل ہو جائیں گی اور وہاں سے پانی ختم ہو جائے گا. لیکن جو آبادیاں نشیبی آبادیاں ہیں, جو علاقے ہیں وہاں پر پانی رہے گا, ان کو نکالنے میں ظاہر ہے کہ جہاں ڈسپوزل ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوتی ہے, تو جب وہ ڈسپوزل میں پانی تھوڑا جانے کی پوزیشن ہوگا تو وہاں سے بھی نکالنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ توقع کرنا کہ جی مطلب 100 ملی میٹر یا 125 ملی میٹر بارش ہو جائے گی اور کہیں پانی نظر نہیں آئے گا, یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ تیاری نہیں تھی, بارش کا پتہ تھا, کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیے. آج آپ نے خود دکھایا کہ سڑکوں پہ اتنا پانی زیادہ تھا, خدا نہ خاصا یہ پانی کو سندھ گورنمنٹ نے تو نہیں چھوڑا تھا نا. جہاں تک جو دوسری آپ نے میری بیان کی بات کی, میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں بالکل سندھ گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا تھا. ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس نہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, آپ ہی سے گفتگو جاری رکھیں گے. اور ناظرین ہم تو بالکل نہیں کہہ رہے کہ پانی کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا, نام کہہ رہے سندھ گورنمنٹ نے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پانی آتا ہے تو پانی کا انخلا بھی ہوتا ہے کہ پانی سے دریائی بن جائے, اتنے 6 فٹ 4 فٹ پانی کھڑا ہو جائے, 6 فٹ. تو کیا یہ نارمل ہے؟ کیا یہ دنیا کے ہر شہر میں ایسے ہوتا ہے؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب بھی ہیں، MNA پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے الیکٹ ہوئے، ان کے پاس بھی ہم آتے ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی پانی جو ہوتا ہے وہ کہیں اڑ کے نہیں چلے جاتا، کیا دنیا میں ہر ملک میں جہاں ایسی بارش ہوتی ہے تو یہ سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے سے یہی تواتر کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے، اور NDMA بھی آئی آپ کی مدد کرنے پہ، اور موسم کا حال یہ تھا کہ جی بارش ہونی ہے، تو پھر اس طرح جو ہوا ہے یہ کوئی نارمل تو نہیں ہے، اور یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ایفیشینٹلی گورنمنٹ رن کر رہی ہے تو یہ ہو گیا تو اٹس اوکے؟ نہیں دیکھیں، میرا جو میری معلومات ہے، میرا خیال ہے کہ بھارت میں ابھی بارشیں ہوئی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں اگر زیادہ ہو جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی ترکی کی ایک ویڈیو بڑی آ رہی ہے، وہاں کہیں ہوا ہے تو وہاں بھی گاڑیاں تیر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو اعتراض ہے نا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا، لیکن جو کرٹیسزم ہم پہ ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف سندھ گورنمنٹ کی بات تو کیوں کرتے ہیں۔ اصل میں جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی رسپانسبلٹی نہ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ جو کام کرتے ہیں گراؤنڈ پہ، میں آپ کو بتا دوں کہ جو کام کرتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ صبح تک سڑکیں صاف ہو جائیں گی، وہ KMC کے لوگ ہیں، وہ DMC کے لوگ ہیں، وہ واٹر بورڈ کے لوگ ہیں، وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے لوگ ہیں۔ سندھ حکومت کی ایڈمنسٹریشن تو صرف ان کو مانیٹر کرتی ہے، سپروائز کرتی ہے۔ جی ان کے لوگ ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بیچارے جو 24 گھنٹے جاگ کر سائز رات کام کرتے ہیں، MQM کے ہمارے لوگ ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، انکریج نہیں کرتے، بلکہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو کوششیں کر کے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ سڑکیں آپ نے دکھائی ہیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صبح انشاءاللہ تعالیٰ ساری بڑی سڑکیں، میں ساری پورے شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری بڑی سڑکیں آپ کو صاف ملیں گی، اور اس پہ گاڑیاں چل رہی ہوں گی، اور ابھی بھی کئی صاف ہو گئی ہیں، اور باقی آبادیوں سے بھی پانی کر لیں گے صاف۔ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ سعید غنی صاحب، وسیم اختر صاحب کیا کل رو رہے تھے؟ وسیم اختر صاحب نے کہا میں نے 77 خط لکھے اور سندھ کی گورنمنٹ جواب نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پروونشل فائنانس جو کمیٹی ہے وہ بنتی نہیں، ہمیں پیسہ نہیں ملتا۔ وہ تو اس کا رونا رو رہے تھے، وہ سندھ گورنمنٹ کو ٹھہرا رہے تھے ذمہ دار اس کا۔ آپ نے بھی تو دیکھا تھا۔ میں ایک عرض کر دوں میں آپ سے، میں ابھی صرف یہ جو بارش اسپیسیفک بات کرنا چاہتا ہوں، نالوں کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر یا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پانی نکلوانے کے لیے کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف منسٹر کے پاس اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ جا کے وہ نالے صاف کریں، وہ تو KMC کا کام ہے، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، میں ایجوکیشن منسٹر ہوں، میرا کیا تعلق بنتا ہے کہ جا کے میں نالے صاف کروں؟ میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، اور تمام لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ انکریج ہوتے ہیں، لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ جی کیا جس کو جو پرابلم ہے اس کی مدد کریں تاکہ وہ کام کر سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ہوں، میئر صاحب ہوں، کوئی فیڈرل منسٹر ہوں، کوئی بھی شخص ہو، اگر جا کر سڑک پہ کھڑا ہوگا، کام کرے گا، نگرانی کرے گا، تو زیادہ ایفیکٹولی کام ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے شہری جو متاثر ہوئے ہیں ان کو کم از کم تھوڑا یہ دلاسا ضرور ہو جاتا ہے کہ ہمارے منتخب لوگ، ہماری حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے وہ کمیٹی بنی ہے یا نہیں؟ سعید غنی صاحب، وہ کمیٹی بنی ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا؟ جی وہ بنی ہے کمیٹی۔ اچھا وہ بن گئی کمیٹی۔ اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے سن رہے تھے کہ CM صاحب بھی اور سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وفاق ہمارے ساتھ نہیں، ہم اکیلے ہیں اس میں، NDMA کا بھی انہوں نے کہا NDMA نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نسیم زہرا صاحب، بہت شکریہ کہ جی آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور یہ پہلا پروگرام ہے میرا 24 نیوز کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک منتخب نمائندہ اور اس حلقے کا میں ہوں NA 252 کا جو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اچھا سعید غنی بھائی میرے دوست بھی ہیں، میرے پڑوسی بھی ہیں، ان سے میرا ایک بہت محبت کا رشتہ بھی ہے، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ جو بات انہوں نے کی میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں بعض دفعہ ول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کل وسیم اختر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اگر یہ کل کے بجائے 6 مہینے پہلے کی ہوتی اور کچھ ٹائم پہلے کی ہوتی تو شاید اس کی بہت افیکٹونیس ہوتی۔ اب جب کہ 28 تاریخ کو ان کا وہ ٹرن اوور پورا ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے وفاق یا صوبے کے اوپر کہ جی وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جبکہ انہیں وقت کے اوپر یہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ابھی میں اس میں میری عادت کا ایک حصہ ہے نسیم زہرا صاحبہ کہ میں پوائنٹ اسکورنگ والی گفتگو نہیں کرتا، نہ میں کسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں۔ اگر میری ذات پہ تنقید ہوگی میں اسے بھی برداشت کرتا ہوں۔ ابھی میں گیا تھا پرسوں اپنے حلقے پہ، جس کی آپ کے حلقے نے بھی بہت فوٹیج چلائی، سب نے چلائی کہ جی لوگوں نے آپ کے آفتاب صاحب کے ساتھ بڑے بدتمیزی کا سلوک بھی کیا ہے، تنقید بھی کی ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے۔
کیونکہ جب کوئی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی شہر ہمارا شہر ہے، وہ شہر ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے، جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جو صوبے کو دیتا ہے، جو وفاق کو دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس شہر کراچی کو ملا کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کو بے ہنگم طریقے سے آباد کیا گیا، کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ جن کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ شہری ہوں چاہے وہ دیہی علاقے ہوں، جن کی ذمہ داری تھی ان کا تعین کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ دیکھیں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، جب تھوڑی سی بھی بارش آتی ہے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب 185 ملی میٹر بارش 3 گھنٹے کے اندر پڑے گی تو وہ تو پورا ایک آفت زدہ۔ ابھی تک میں حیران ہوں کہ اسے آفت زدہ شہر کراچی کو کیوں نہیں قرار دیا، چاہے وفاق نے سارے صوبے نے۔ انہیں پہلی فرصت میں اس کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ یہ شہر اس وقت آپ کے سامنے جو آپ پیش کر رہے ہیں نقشہ قرار دے دیا شاید آفت زدہ، ایمرجنسی تو ڈکلیئر سر وہ اس سے بھی ایک قدم آگے دینا چاہیے انہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب تک، میں نے کل بھی سعید بھائی کو ایک پروگرام میں کہا تھا جنہوں نے مجھ سے ایگری نہیں کیا تھا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب تک کراچی کی جتنی بھی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں اور جو حکومتی تنظیمیں ہیں ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اس کراچی شہر کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر نالوں کے اوپر سرکاری بلڈنگیں ہیں، محتسب کا آفس یہاں پر ہے، سرکاری بلڈنگیں ہیں، مساجد ہیں نالوں کے اوپر۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو حل کرنا ہے، یہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ انکروچمنٹ کا بہت بڑا حل ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو آپ کو لے کر بیٹھنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا تاکہ آپ یہ آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکیں، ورنہ یہ بارش آج ہوئی ہے کل پھر ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گی سعید غنی صاحب سے کوئکلی کامنٹ لے لوں اس پہ۔ سعید غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ، یعنی کہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں اسلام آباد سے اسد عمر صاحب ہیں، علی زید صاحب ہیں، آپ لوگ وہاں سے ہیں سندھ سے، تو اس کا کیا ایکشن کیا ہے، واٹ از دا پلان آف ایکشن؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ کوارڈینیشن بٹوین پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، اور جو مختلف 6 فیلڈز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو نالوں پر انکروچمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس پر کچھ دنوں میں کام شروع ہو جائے گا۔ پہلے فیز میں تو انکروچمنٹ ہٹائی جائے گی، اور اس کے بعد نالوں کی ریہیبلیٹیشن ہے اور ان کے ساتھ سڑکیں بنانی ہے تاکہ دوبارہ انکروچمنٹ اس پہ نہ ہو سکے، اور جو سالڈ ویسٹ اس کے اندر ڈب کیا جاتا ہے وہ اس کو روک سکے۔ تو یہ ایک پارٹ اس کا ہے جس پہ ہم کام کریں گے۔ اچھا تو یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو، کہ اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا صبح تک بہت سی سڑکیں صاف ہو جائیں گی، پانی کا انخلا ہو جائے گا، تو ہم یہ سمجھیں کہ جب اگلی مرتبہ 3 روز کے بعد پھر اگر بارش ہو گئی اتنی خدا نخواستہ 180 ملی میٹر، تو پھر سے یہ سب ایکشن ریپلے ہوگا جو اب ہوا ہے، جو پانی تمام کھڑا ہوا ہے اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ نسیم صاحبہ دیکھیں، یہ تو پچھلے کوئی تقریباً 1 مہینے سے ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہو ہی رہا ہے، اور اگر بارش دوبارہ اتنی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ساری ایکسرسائز دوبارہ کرنی پڑے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں ہمیں اسپیس مل جاتی ہے کوئی 12-24 گھنٹوں کی، تو جو پانی سڑکوں پہ اس کو ہم نکال دیں، تاکہ اگر دوبارہ بارش ہو تو پھر ایک ایکومولیٹ نہ ہو، بلکہ وہ نیا پانی پھر اس کو نکالنے کی ایکسرسائز کریں۔ یہ ایک آن گوئنگ کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر بارش پھر اتنی زیادہ ہوئی تو پھر یہی حال ہوگا۔ اس پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوگا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بارش ہوتی کتنی ہے۔ چلیں پھر آپ سے پوچھیں گے اگلے پروگرامز میں کہ اس کا پرماننٹ حل کیا ہے، اور اس حل پر فوکس رہے گا یا نہیں رہے گا، اور کوشش کریں گے فوکس رکھے، کیونکہ ناظرین جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم فوکس رکھتے ہیں، نہیں تو ہماری اس پر نظر نہیں رہتی۔ بڑا ضروری ہے کہ پرماننٹ ایک بیسس پہ اس کا حل کوئی تلاش کیا جائے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ FATF کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کا ایک بل تھا جو نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا تھا، اپوزیشن نے اور حکومت نے مل کے اس کو پاس کیا تھا، لیکن اب سینٹ میں جا کے وہ جو بل ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا ہے، تو بل اب لا نہیں بن پائے گا۔ اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے FATF سے نکلنا گرے لسٹ سے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی اقتصادی صورتحال
کے لیے بڑا ضروری ہے, اس بہتری کے لیے ضروری ہے. اور لگ یہ رہا تھا کہ کیونکہ اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے, سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا, لیکن سینٹ میں آج بڑی گرما گرم بحث بھی ہوئی ہے, کافی واک آؤٹ بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کیا ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ بل پاس نہیں ہوا. اب یقیناً ڈیمیج لمیٹیشن کی کوشش ہوگی, بٹ بہرحال ہماری اس پر نظر رہے گی. اہم خبر تھی, ہم نے کہا آپ کو دے دیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس ناظرین, پھر اور بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. یہ اہم ایک چیلنج ہو گیا, اور یہ حیران کن بات ہے کہ کیوں ہوا ہے. اور آپ کو یاد رہے گا کہ عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے جب کامران خان سے بات کی تھی, تو جب انہوں نے NRO وغیرہ کی بات کی تھی, تو خاص طور پہ انہوں نے FATF کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ نکلے, حکومت کے پاکستان گرے لسٹ سے نکلے, اور اس کو نکالنے کے لیے جو بل ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کو پاس کرنا بڑا ضروری ہے. سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, کہ اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے. سنیے. اچھا جی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو اپوزیشن ہے انہوں نے ہمیں 32 دیے امینڈمنٹس, انہوں نے کہا 32 امینڈمنٹس کریں نیب کے آرڈیننس میں, تو پھر وہ یہ منی لانڈرنگ کا بل پاس کریں گے. اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ جو انہوں نے پرپوز کیا ہے اس کا مطلب تو یہ کہ ہم نیب کو ختم ہی کر دیں. اور پرائم منسٹر نے اس کو کہا تھا کہ یہ تشبیہ دی تھی اس سے, کہ مطلب یہ ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم ہو جائے. تو یہ پرائم منسٹر کی پوزیشن تھی, اور یہی اس طرح کی ٹویٹ انہوں نے بھی کی تھی, شبلی فراز صاحب نے بھی. لیکن بہرحال یہ حکومت کا موقف تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ سینیٹر شہید رحمان صاحب سے بات کرتے اور موقف لیتے اپوزیشن کا. جی آئی تھنک ویو گاٹ شہید رحمان صاحب لائن پہ ہیں. جی اچھا جی, شہری صاحبہ یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ڈسپائٹ آپ لوگوں کی ریزرویشنز یہ پاس ہو جائے گا بل. نہیں, تھینک یو نسیم. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے صبح ڈسکس کیا تھا چیئرمین سینٹ کے ساتھ, میں نے اور لیڈر اپوزیشن میں, کہ یہ کمیٹی میں جائے گا جو طریقہ کار ہے ساری پارلیمان کی بلز کا, اور یہ وہاں جو امینڈمنٹس کریں گے, ریجیکٹ کریں گے. ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کی بات نہیں کی تھی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ FATF کے بلز ہیں اور ان کی ایک قومی افادیت بھی ہے. اب اس اسپرٹ میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں اس سے FATF کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بکس ہم نے FATF کی خود کنسلٹ کی, بہت کام کیا اس پہ. Having said that, انہوں نے آج اپنی ڈسکریشن یوز کر کے چیئرمین نے بلڈوز کیا, تو ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں جی بلز, بجائے اس کے کہ وہ کمیٹی جا کے ہمیں ایک دن میں ہو جاتا. لیکن یہ کام ہونا تھا. نیشنل اسمبلی میں بھی امینڈمنٹس ڈالے تو انہوں نے نہیں انٹرٹین کیے, بلڈوز کیے بلز کو. اور اب نیب کا جہاں تک بات کر رہے ہیں, دیکھیے نیب کی ایک بالکل الگ سچویشن ہے. اس کی افادیت ہی ختم ہو گئی. 12 لوگ نیب کسٹڈی میں مر چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کا آپ ججمنٹ دیکھ لیں سعد رفیق کے اس کیس میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر ہیومن رائٹس واچ جیسی باڈی عالمی ادارے نے اس کا سخت مذاق اڑایا ہے. اور پاکستان کو شیر رحمان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ نیکسٹ, اب کیا ہوگا؟ آج ریجیکٹ ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ یہ جو منی لانڈرنگ کا بل ہے اس پر ذرا بتائیے گا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے, نیکسٹ سٹیپ تو یہ آپ کریں گے, جوائنٹ سیشن لے جانے کا ان کا پلان ہے, اور یہ وہاں بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے ان کے. اور کوئی, بلکہ آج تو ہاؤس میں بہت کچھ متنازع ہوا کہ یہ موشن آپ غلط ڈال رہے ہیں, اور یہ موشن جو آپ غلط ڈالتے ہیں ہاؤس اگر آپ کو الاؤ نہیں کرا, اس میں 2 گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی ہے, موشن ہی ان کا غلط تھا. لیکن انہوں نے اپنی ڈسکریشن استعمال کر کے جو ایک پیچھے کلوز نکالا ہے انہوں نے, جس سے چیئرمین کی ڈسکریشن ہوتی ہے, رولنگ ہی انہوں نے غلط بنا دی اور غلط پریسیڈنس ڈالا ہے اور بلڈوز کیا ہے. تو اب یہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ جوائنٹ سیشن آئے اور وہاں یہ اس طرح کے بلز بلڈوز کریں. پاکستان کی ساری تنظیمیں, بار کاؤنسل روز ہیں, ایڈوائزری
बॉडीज हो जाए, जो भी इनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, सब इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और हमने अगर नक्की अच्छा करना था तो हम ये मुझे बताइएगा, टाइम कोई टाइम नहीं था बाउंड, ये वाज़न्ट देयर अ डेडलाइन के हमें 31 तक ये तमाम बिल्स क्लियर करने थे FATF के हवाले से? डेडलाइन है फॉर सितंबर। एक तो ये इन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया है, या इनको इतने ये केओस में है कि इनको पता ही नहीं है कि टाइम लाइन क्या है। फ्रैंकली अगर 38 की टाइम लाइन थी, जो बिल्कुल गलत बता रहे हैं ये, फिर इनको पहले से 4 महीने पहले से सबको मालूम था, कोविड में भी डिले हुई है। भाई हम ये पार्लियामान काम कर रहे हैं 2-2 महीने से, तो आप क्यों नहीं उसमें ले आते? जब हम डिस्कस कर लेते, बेहतरी ले आते। लेकिन नहीं, ये हर चीज लास्ट मिनट पर लाते हैं और ये कहते हैं बस इसी वक्त बुलडोज करें, बस इसी वक्त करें, पाकिस्तान के मफाद का सोचे। तो जाहिर है फिर हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान का मफाद है, मगर इस तरह जो बुलडोज कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है काम हुआ है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि अब ये जाएंगे जॉइंट सेशन में और वहां ये बिल पास हो जाएगा, नंबर्स विल बी इन देयर फेवर प्रॉब्ली। बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहिबा। फिल वक्त तो बिल अब रिजेक्ट हो गया, बट ऑब्वियसली जॉइंट सेशन में पास हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बड़ी अहम इशू पे। तालिबान डेलीगेशन आया है पाकिस्तान इस वक्त, जब इंटर अफगान डायलॉग के हवाले से बहुत सवाल उठ रहे हैं। काबुल में और तालिबान में डिसएग्रीमेंट्स हैं। ये जो डेलीगेशन पाकिस्तान आए हैं, लोगों के जहन में दुनिया में यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान का ख्याल है कि तालिबान को मना लेगा, या तालिबान के हवाले से जो काबुल में रिजर्वेशंस हैं उस पर क्या होगा। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे नाज़रीन। खित्ते में जो अमन है उसका ताल्लुक बिल्कुल उससे है कि अफगानिस्तान में अमन किस तरह से आगे बढ़ता है, अमन की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस दिस, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से जो डेलीगेशन आया है तालिबान का, पाकिस्तान से उनको क्या पैगाम मिलेगा, क्या इसके नतीजे में जो कुछ थोड़े से मसाइल पैदा हुए हैं इंटर अफगान डायलॉग में, क्या वो हल होने का कोई इम्कान है। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। अब अफगानिस्तान के इशूज़ पे इनकी बड़ी नज़र होती है। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। ये मुल्ला बरादर का जो डेलीगेशन आया है, पाकिस्तान ने इनको क्या कहा होगा जी? पाकिस्तान की दावत के ऊपर ये आए हैं और पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि ये जो एक तातुल पैदा हो गया है अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के मसले में, उसको दूर किया जाए। तो इनका तो आपस में रब्ता रहता है पाकिस्तान का और तालिबान का, लेकिन ये इनको इस्लामाबाद दावत दी गई ताकि आमने सामने बैठकर बात हो। तालिबान की ज़ाहिर अपनी शिकायत भी हैं और मुतालबात भी हैं। वो कह रहे हैं कि जो 29 फरवरी को अमेरिका से दोहा में उनकी एक मुआहदा हुआ, उसके ऊपर अभी तक पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका, और उनके जो 5000 कैदी रिहा होने थे उसमें 320 अभी तक रिहा नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रुकावट है, उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। अफगान हुकूमत ने पहले ये जिक्र नहीं किया था, अब वो कह रही है कि उनके 22 कमांडो तालिबान की तहवील में हैं, उनको भी रिहा किया जाए। तो ये नई नई बातें सामने आ रही हैं। और फिर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एतराज़ कर दिया था कि 6 तालिबान कैदियों को रिहा न किया जाए क्योंकि उन्होंने उनके फ़ौजियों को हलाक किया है। तो ये जो नए मसले सामने आ रहे हैं, इनको दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तालिबान कह चुके हैं कि जब तक उनके सारे 5000 कैदी रिहा नहीं होंगे वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। अगर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे तो जिस तरह अमेरिका और अफ़गान हुकूमत का मुतालबा है कि जंगबंदी की जाए, तालिबान मेरे ख्याल में जंगबंदी नहीं करेंगे, पहले वो अपने कैदी रिहा करवाएंगे। अच्छा, तो रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, पाकिस्तान देखे ना, जो आपने कहा है कि जो चीज़ें पूरी नहीं कर रही काबुल हुकूमत,
یعنی کہ وہ اپنا وعدہ جو تھا، کمٹمنٹ تھی، وہ قیدی نہیں رہا کر رہے. فرانس، آسٹریلیا نے کہا جی ہماری وجہ سے 8 قیدی آپ نہ رہا کریں اور بھی نہ کریں. تو طالبان کو اسلام آباد کیا سمجھا رہے کہ جی آپ مان جائیں اور قیدی رہا کیے بغیر آپ بات چیت شروع کر دیں؟ یعنی کہ واٹ از دا طالبان سپوز ٹو ڈو؟ دیکھیں، پاکستان تو سہولت کار ہے. پاکستان چاہے گا کہ یہ بات چیت، یہ بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں، جو کئی مہینے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلے ہو چکے ہیں. یہ 10 مارچ کو یہ قیدی بھی رہا ہونے تھے اور 10 مارچ کو یہ بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہونے تھے. یعنی دوحہ معاہدے کے 10 دن کے بعد، جو کہ ایک بالکل ہی میرے خیال میں غیر حقیقت پسندانہ سوچ تھی. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان شاید طالبان سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ کے 320 قیدی رہا نہیں ہوئے، لیکن ان کو آپ رہا سمجھیں، بالآخر یہ رہا ہو جائیں گے، لیکن آپ بات چیت شروع کریں. ممکن ہے پاکستان یہ دلیل دے طالبان کو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ دیکھیں ان کے جو قیدی ہیں وہ ان کے لیے بڑے اہم ہیں. اور اس لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرائیں، قیدیوں کا تبادلہ کریں، پھر بین الافغان مذاکرات ہوں گے. تو کچھ اچھا رحیم اللہ صاحب، آخری سوال ویری کوئکلی کہ یہ بتائیے کہ طالبان کو یہاں مدعو کر کے دعوت دے کے ہم نے، یعنی کہ جو سینکشن یو این کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے سینکشن لگائی ان پہ کوئی 4-5 دن پہلے، وہ پھر بھی آ گئے، روٹین کی سینکشن تھی تو آ گئے، وہ آئیں تو دنیا کو تو یہ